नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज़ साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आपको भी शामिल करते हैं आपके प्रोग्राम में। आज के मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है घर की बेसुकूनी में मर्द का हाथ। जैसे कि अमूमन हमारे पास कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ तरह के सवालात आते हैं। उनमें से कई सवालात ऐसे होते हैं जो बहुत अंदर तक दिल को छू जाते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दिल को दुखी कर जाते हैं। उन्हीं सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का मौजू मुंतखब किया है और आज इंशाअल्लाह बहुत तफसील से उन तमाम असबाब और अवामिल पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से घर का सुख चैन तबाह हो रहा है और किस हद तक एक मर्द इनमें जो है वो इन्वॉल्व होता है या इसका जिम्मेदार होता है। बहुत से सवालात मजाज साहब हमारे पास आते हैं इस तरह के बहनों के, जिसमें कि वो कोई कहती है कि मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं लेकिन मेरे शौहर ने आज तक मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। कभी ये सवाल आता है कि मेरा शौहर जो है वो दस्त दराजी करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। कभी ये सवाल आते हैं कि कोई नंद अपनी भाभी के लिए ये सवाल करती है कि भी नई नई शादी हुई है लेकिन मेरे भाई के दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम देखते हैं कि एक औरत को टॉर्चर किया जाता है। कभी ये टॉर्चर या तशद्दुद हम कह सकते हैं कि जिस्मानी होता है, कभी ये ज़हनी और नफ्सियाती होता है, कभी माली इस्तेहसाल होता है। तो औरत तख्ता मश्क क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बहुत सेंसिटिव मौजू है और आप लोगों ने इसका इंतखाब किया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस पे बात नहीं होती ज़्यादा। मैं इसकी घरेलू तशद्दुद या घरेलू बेसकूनी पे बात करने से पहले एक पॉजिटिव हदीस पेश कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह इस पर बात करते हैं। जामे तिरमिज़ी की एक हदीस पाक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा से ये बात फरमाई कि तुम में बेहतरीन है, सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं और मैं अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा हूँ। हालांकि हुज़ूर का मिजाज नहीं था अपनी तारीफ करने का, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये जुमला तक कहा। तो हमें अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन अंदाज में रहना है, दोस्ताना रवैया इख्तियार करना है, मशवरे वाला जो रवैया है वो इख्तियार करना है, जो हुजूर का रवैया था अपनी औरतों के साथ। लेकिन जो बात आज कर रहे हैं हम वो है घरेलू तशद्दुद या घरेलू बेसकूनी। उसके लिए मेरे नज़दीक दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन मर्द ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि कुरान ने उसे कव्वाम कहा। वो घर का सरबराह है, वो घर का हेड है। उसके अंदर तहम्मुल, सब्र और पेशेंस और मतलब समझदारी, हिकमत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ने उसे एक मनसब पे बिठाया है, घर का सरबराह बनाया है, घर का हेड बनाया है। लेकिन इसका उल्टा है, बिल्कुल माशरे में देखा जाता है। अब इसके सबब तलाश करने पड़ेंगे। उन सबब में देखना पड़ेगा कि बचपन से तो इन लोगों की तरबियत नहीं होती, जो घर में बचपन से गाली गलौज, जो अल्फाजों का जो इस्तेमाल है वो देखते चले आते हैं अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ, तो वही फिर ये अपनी बीवियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक इल्म की कमी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ इनके सामने नहीं होती, बताने वाले लोग नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि इनमें जो है तशद्दुद की एक वजह यह है कि इनके पास एक तलाक का कोड़ा है, जो अल्लाह ने तलाक की गिरह दी है वो इनके हाथ में दे रखी है। ये इसका मिसयूज़ करते हैं, बात में मासूम औरतों को तलाक की धमकी देते हैं। एक और मामला भी है इनके अंदर अपनी ताकत का। औरत क्योंकि कमज़ोर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी और आखिरी वक्त में भी, अपने जो विसाल मुबारक का टाइम था उस टाइम भी औरतों की मतलब देखभाल और उनके साथ अच्छा रवैया रखने का, आखिरी खुतबे में भी। लेकिन क्योंकि तालीमात ही नहीं है, पता ही नहीं है। आप ये देखिए कि कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के एहतराम और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मर्द पे डाली है, कव्वाम कह के। औरत पे इस तरह की कोई माशरी जिम्मेदारी, असल में माशी बदहाली भी, क्योंकि बचपन से पढ़े लिखे होते नहीं, जाहिल होते हैं, बाहर मजदूरियाँ करेंगे, वहीं अपना खुद खा पी लेंगे या नशा कर लेंगे या कुछ मतलब और भी पैसा उड़ाएंगे। औरत अपने बच्चों को किस तरह से भूखा सुला दे, जब वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगती है तो फिर मारपीट करते हैं। यहाँ पहले पॉइंट की तरफ आते हैं मजाज साहब, जिसका आपने इशारा किया कि तरबियत की कमी।
کیوں نہیں ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے وقت اسے یہ باور کرا دیتے ہیں یا اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیتے ہیں کہ وہ لڑکی جو تمہاری شریک حیات یا تمہاری بیوی بن کر آ رہی ہے وہ صرف 2 روٹیوں کی محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری محبت کی بھوکی نہیں ہے، بلکہ اسے سب سے زیادہ عزت چاہیے. کیونکہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا تو اگر گھر کے جو یعنی خاندان کے جو باقی لوگ ہیں، گھر کنبے کے باقی افراد ہیں، سسرال والے ہیں، وہ بھی اسے عزت نہیں دیتے. نہ دیتے ہی نہیں، سوال بات ہی نہیں پیدا، پوزیشن ہی نہیں ہوتی. بلکہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کل کو اولاد بھی ماں کی عزت نہیں کرتی اگر شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے. یہی اگر مرد اپنی بیوی کا احترام، ادب و احترام اور سب کے بیچ میں اس کی محبت یا اس کی رائے کا جو ہے احترام کرے گا تو لازمی پورے خاندان میں اس کی ایک وقار ہوگا، ایک بات ہوگی. لیکن آپ سب کے بیچ میں اسے ڈانٹ دیں گے، مار دیں گے یا کچھ اس کے گھر والوں کو کہہ دیں گے، حالانکہ وہ تو کمزور ہے، معصوم ہے، چپ ہو کے اندر چلی جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دل تو حضور نے کیا فرمایا قرآن میں بھی، اللہ نے جگہ جگہ، اور حضور نے آخری خطبے میں، تمہارے اوپر حرام قرار کر دی گئی ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی ناموس. ناموس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں ناموس میں عقیدہ آتا ہے، ناموس میں انسان کے جینے کا ڈھنگ آتا ہے، اس کی عادت ہے، اس کا رویہ، یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ جب سامنے والے کے رویے کا، اس کے جینے کے ڈھنگ کا، اس کے عقیدے کا احترام کریں گے تو لازمی وہ بھی آپ کے تمام ان چیزوں کا، آپ کی ناموس کا احترام کرے. لیکن یہاں ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. مردوں کا جو حال ہے، حالانکہ عورتوں کی بہت غلطی ہوتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. لیکن آج مردوں کی جو غلطی ہیں ان میں ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہماری طرح سے انسان ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بہت ادب و احترام اور اس طرح دوستانہ رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ. حضرت عمر کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ بھائی ہم نے اپنی جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے، عورتوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ بول جائیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، انہوں نے آ کے فرینکنیس کر دی عورتوں کے ساتھ، جو اتنا بولنے بھی لگی، ورنہ ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جاہلیت کے زمانے والے جو معاملہ ہے وہ رائج ہے آج کل معاشرے میں. بالکل مجاز صاحب، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کل گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس پہ آج اشارہ کر دیتے ہیں، گفتگو کل ہوگی، کہ جو اہل قریش تھے یا خاص طور پر جب یہ لوگ مکہ میں تھے تو وہاں عورتوں کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بولنے کی یا ترکی بترکی جواب دینے کی عادت نہیں تھی. لیکن انصار کے یہاں کیا تھا کہ عورتوں کا پلڑا بھاری تھا. تو جب مہاجرین وہاں پہنچے تو عموماً دیکھنے میں یہ ملتا تھا، یا خود وہ صحابہ بھی حیران ہوتے تھے کہ ہماری عورتوں نے تو یہاں آ کر بولنا شروع کر دیا. اس پہ کل گفتگو کریں گے. ابھی آپ نے جو رویوں کی بات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو آبگینوں سے تشبیہ دیا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی تھے جو ہدی خان تھے، یعنی کہ جو ایسے اشعار پڑھتے تھے جن سے اونٹ تیز چلنے لگتے تھے. تو امہات المومنین، 2-3 امہات المومنین اونٹوں پر سوار تھیں. اب وہ جب اشعار پڑھنے لگے تو وہ اونٹ تیز چلنے لگے. تو رسول پاک نے کہا مہلن مہلن، صبر کرو، آہستہ، ان پہ نازک آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ رویے، یہ کانچ کے جو نازک جذبات ہوتے ہیں مجاز صاحب، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجروح ہو جاتے ہیں. جب گالی گلوچ کی جاتی ہے، دست درازی کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تو پھر انسان کیسے یہ تصور کر لے کہ دونوں کے درمیان وہ محبت باقی رہے گی بچی نہیں سکتی وہ محبت جو اصل میں. اس کے اور بھی سبب ہیں. ایک سبب ہے شک. اگر مرد جاہل ہے یا کم خوبصورت ہے اور اس کی وائف زیادہ خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی ہے، تب بھی وہ اس پہ شک کرنے لگتا ہے. فزیکلی اگر کمزور ہے تب بھی شک کرنے لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں اور اس کے بعد بیوی چاہے پڑھی لکھی ہے کہ میں جاب کر لوں تو اجازت نہیں دیتا، اسے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. جو بیوی زبردستی جاب کرنا چاہتی ہیں گھر کا سب کچھ چلنے کے باوجود، اس پہ کل بات کریں گے. لیکن آج بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں پورا نہیں ہو پاتا، تو بیوی چاہتی ہیں کہ ہم جاب کریں، اجازت چاہتی ہے تو اجازت نہیں دیتا، اسے ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اس پہ بھی تشدد ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچے نہیں ہو رہے، عورت کے چیک اپ کراتا رہے گا، لیکن اگر کوئی بات اس کے چیک اپ کی کر دو تب بھی تشدد کرنے لگتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے، اپنا چیک اپ کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گھروں میں اس ٹائم بے چینی اور مطلب بے انتہا تشدد کی وجہ ہیں. اور بچوں کی تربیت بچپن سے کرنا ہی ہمارے لیے اس کا حل ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمارے سامنے ہو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. دوستانہ رویہ تھا، مشورے والا رویہ تھا. آج تو ہم دیکھتے ہیں گھروں میں مردوں کا جو رویہ ہے وہ حکمرانوں والا ہے. مطلب گھر میں گھسیں گے تو ایک روب کے ساتھ. اگر باہر اتنے روبیلے نہیں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے. باہر معاشرے میں بہت اپنا، حضور نے تو فرمایا تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. یہ الٹے ہیں، یہ باہر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. گھر میں گھسیں گے تو روب.
ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں بدترین ہے وہ انسان جو اپنے گھر میں گھسے اور اس کے بیوی بچے اس سے چھٹ جائیں، دور دور ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہ کرے کہ دن میں تو اپنی بیوی کے ساتھ باندیوں کی طرح مار پیٹ کرے اور رات میں اس کے ساتھ خلوت کرے۔ یہ ساری تعلیمات حضور دے گئے ہیں، قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی۔ ایک بات اور کہہ کے گئے ہیں حضور، قرآن میں بھی ہے ذکر اس کا، حضور نے بھی فرمایا کہ تمہیں اگر اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کی عادتیں اچھی ہوں گی، ان پہ نظر رکھو۔ مطلب پازیٹیو پہلو ہمارا صرف اور صرف کمی ڈھونڈنے کا، ہم اپنی بیویوں پہ تشدد کرنے کے لیے ان کی کمی ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی کتنی قربانیاں ہیں، کس طرح سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں ایک ساتھی آئے اور شکایت لے کے اپنی بیوی کی، لیکن ابھی گھر میں گھسے ہی تھے تو اندر سے چیخنے چلانے کی آواز ہے، ان کی وائف اور ان کا کچھ مکالمہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر چپ بیٹھے تھے چرپائی پہ، انہوں نے جھانکے دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، پھر واپس چلنے لگے۔ دروازہ کیونکہ کھٹک گیا تھا تو حضرت عمر بھاگے پیچھے کہ کوئی ضرورت مند آیا ہوگا، اس سے پوچھا بھائی کیوں آئے تھے؟ اس نے جی میں تو جس وجہ سے آیا تو میرا کام ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ انہوں نے بتا تو کہ جی میری بیوی مجھے بہت پریشان کرتی ہے، میں نے تو یہاں دیکھا کہ آپ کا بھی یہی حال۔ پھر انہوں نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے سمجھایا کہ بیٹا دیکھ، ہماری بیوی ہمیں حرام سے بچاتی ہیں، ہماری بیوی ہمارا گھر بساتی ہیں، ہمیں بچے دیتی ہیں، ہماری معاشرے میں عزت۔ اگر تھوڑی بہت ہی کبھی تلخی ہو بھی جائے، سارا دن کی تھکی ہوئی ہے، کسی بات پہ غصہ بھی آئے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ یہ جو تحمل، یہ جو برداشت، یہ جو بڑا پن ہے، یہ جو سربراہ ہونے کی ایک حکمت ہے، یہ وہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ تعلیم تو ہمیں بہت سماج میں غلط بھی ملتی ہے مجاز صاحب، ہم سب کی بات نہیں کرتے، لیکن مشرقی سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کو دبا کر رکھو ورنہ وہ تمہارے سر پر سوار ہو جائے گی، عورت پیر کی جوتی ہے۔ بہت سے مرد ہیں جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنی بیوی کو دبا کر رکھا ہوا ہے، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ میرا رویہ حاکمانہ ہے۔ اکثر والدین یہ نصیحت کرتے ہیں شادی کے وقت کہ دیکھو بیوی کو زیادہ سر پر نہ چڑھانا ورنہ تمہیں وہ تگنی کا ناچ نچائے گی۔ تو یہ جو رویہ ہے کہ پہلے دن سے رسی ٹائٹ رکھنا، یہ کس کی غلطی ہے اور یہ مشورہ کیوں دیا جاتا ہے؟ نہ اصل میں بات یہ ہے نا، معاشرے میں جس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں نا، جن لوگوں کو عورتوں کو زیادہ چھوٹ دی جن لوگوں نے، اور وہ واقعی عورتوں نے اس کا مس یوز کیا، تو اس کی وجہ سے یہ تعلیمات دی جاتی ہیں۔ جبکہ اسلام جو ہے نا یہ بیلنس کا مذہب ہے، مطلب ہر چیز برابر ہونی چاہیے۔ جہاں ماں کی جگہ ہوگی نا وہاں عورت کو نہیں بٹھانا، اپنی بیوی کو نہیں بٹھانا، اور جہاں بیوی کی جگہ ہوگی وہاں نیچے نہیں لانا۔ ماں کی جگہ سر پہ ہے، بیوی کی جگہ دل میں ہے، تو اپنے دل میں بیوی کو رکھنا ہے، ماں کو سر پہ بٹھانا ہے۔ ماں کا رشتہ جو ہے وہ تقدس والا ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، یہ محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ رکھنا، یہی اصل میں سب سے دیکھیں نا آپ کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ نے شروعات ہی اس رشتے سے کی ہے اس کائنات کی، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ آپس میں مشورے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، حضور نے تو کبھی تشدد نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں 40 سال ازواجی زندگی جی ہے حضور نے، 23-24 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد 11 بیوی رکھی ہیں، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے گھر والوں کو کچھ کہا ہو، کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ آپ یہ دیکھیں طلاق کی اجازت ہے، مار کی بھی اجازت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں 34 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہاری اپنی بیوی بد دماغ ہو یا تمہارا کہنا نہ مانتی ہو تو پہلے اس سے بول چال چھوڑ دو، پھر اس سے بستر الگ کر دو، پھر اس کے بعد اسے اگر تب بھی نہ مانے تو ہلکی پھلکی مار دو۔ ابھی گھر کے اندر ہی سب کچھ یہ کرنا ہے، مطلب گھر سے باہر بات بھی نہیں نکالنی ہے، اور اگر وہ ان سب چیزوں سے ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے لان تان نہ کرو، پچھلی کوئی بات یاد نہ دلاؤ۔ صحابی کو جب پتہ لگا کہ آیت اتری ہے تو ایک صحابی آ گئے کہ حضور کیسی مار؟ اس طرح تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی کہ اس سے مارنا ہے، مطلب بہت ہلکی سی مار، وہ بھی مقصد یہ ہو کہ یہ سدھر جائے۔ تشدد مقصد نہیں تھا وہاں پہ، یہاں تک فرمایا کہ ایسے مارو کہ نشان نہ پڑے جسم پہ، اور چہرے پہ کبھی نہ مارنا۔ یہ ساری تعلیمات دے گئے۔ ہم تو دیکھتے ہیں معاشرے میں، میں بہت اپنے قریبی لوگوں میں کہ جانوروں کی طرح مارتے ہیں عورتوں کو، اور معصوم عورتوں کو جن کی غلطی نہیں ہوتی، دوسرے شک کی بنا پہ۔ نشہ اور کم پیسہ ہونا یہ بہت سارے سبب ہیں، اپنی طاقت کا غرور ہونا، اپنے آپ کو حکمراں سمجھنا کہ میں گھر کا حاکم ہوں۔ تو گھر کے بڑے کہاں ہیں مجاز صاحب؟ گھر کے بڑوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جس لڑکی کو بہو بنا کر لائے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے چشم پوشی کریں، اس کا شوہر اگر اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے تو اسے سمجھائیں،
ان کا بیٹا ہے یہ. تو یہاں پر گھر کے بڑوں کا کام ہونا چاہیے, ان کا فریضہ ہونا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی میں تیل کا کام کرتے ہیں. ایک واقعہ یا اس کو آپ مذاق سمجھ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ دو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, ایک نے پوچھا کہ بھئی تمہاری بہو کیسی ہے, اس نے کہا بہت بہت نالائق بہو ملی ہے مجھے, بہت ہی نالائق ہے, 12 بجے سو کر اٹھتی ہے, اس کا شوہر اسے ناشتہ بنا کر دیتا ہے, اس کے بعد وہ آفس چلا جاتا ہے, واپس آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم تیار رہنا, ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے, گھومتا پھرتا ہے, گھماتا پھراتا ہے, شاپنگ کراتا ہے. تو میری بہو بہت نالائق ہے. اس نے پوچھا تمہارا داماد کیسا ہے, اس نے کہا بھائی میرا داماد تو بہت اچھا ہے, میری بیٹی کا اتنا خیال رکھتا ہے, اسے ناشتہ بنا کر دیتا ہے, اسے جوس بنا کر دیتا ہے, چائے بنا کر دیتا ہے, اسے گھمانے لے جاتا ہے, اس کا ہر شوق اور ارمان پورا کرتا ہے. تو ہمارے سماج کا یہ دوہرا رویہ کیوں؟ یہاں اگر بیٹا بہو کے ساتھ ایسا رویہ کرتا ہے تو وہ جورو کا غلام ہے, اور وہاں وہ بہت اچھا ہے, بہت شاندار ہے. وہ بھی وہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے سامنے. حضور تو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا دیتے تھے, گھر کے کام کرا دیتے تھے. اصل میں ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے نا وہ دوہرا رویہ ہے, جو آپ نے ابھی الفاظ کہے ہیں. ہمارا اپنی بہوؤں کے ساتھ رویہ الگ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ الگ. اگر کوئی بھی ہسبینڈ یہ سوچے کہ جو رویہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں, میرا بہنوئی اگر میری بہن کے ساتھ یہ رویہ کرے تو اس پہ کیا بیتے گی. ایسے ہی ساس کا معاملہ ہے کہ وہ بہو کے ساتھ رویہ اس کا کچھ اور ہوگا اور بیٹی کے ساتھ, اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. آپ یقین کریں بہت کم عورتیں ہیں, میرے خیال 1-2% ہی ہوں گی جو بہو اور بیٹی میں فرق نہ کریں. جب بہو آپ گھر لے آئے تو اب تو گھر اس کا ہے. آپ کی بیٹی جو شادی ہو کے چلی گئی وہ تو مہمان ہے, اس کی دخل اندازی اپنے گھروں میں رکھنا, اپنے گھر کو تہس نہس کرنا ہے. مہمان کی طرح اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں, اسے تحفے دیں, لیکن گھریلو معاملوں میں آپ کا سارا مشورہ اپنی بہو سے, اسے سربراہ بنائیں. روکوں گی مجاز صاحب, یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے. شادی شدہ بیٹیوں کی اپنے مائکے میں گھریلو امور میں مداخلت, یہ گھر کے بگاڑ میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے. بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن گھروں میں بیائی گئی بیٹیوں کی دخل اندازی ہوگی, ان گھروں کا آپ کسی کا حال اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپسی جھگڑے, آپسی تشدد اور بے چینی, اور کیونکہ وجہ ہے اس سے کلکل ہوتی ہے. اور جن گھروں میں کلکل ہوتی ہے, 4 چیزیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں آسمان سے, رحمت, برکت, محبت اور رزق. ان گھروں سے اللہ چاروں چیزیں اٹھا لیتا ہے. اس لیے جن گھروں میں اس طرح سے جو بیائی ہوئی بیٹیاں ہیں ان کی دخل اندازی ہوگی, وہاں کلکل ضرور شروع ہو جائے گی. کیونکہ جو آئی ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اپنا تمام تر چیزیں آگے چھوڑ کے آپ کے پاس آ کے اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیا. اب تو یہ اس کا گھر ہے, وہ مہمان ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے کہ ان کی جو اب تک ایسی اہمیت, ان کی رائے کیا احترام, اور اسے مشورے میں بھی نہیں داخل کرتے. حد تو یہ ہے مجاز صاحب کہ اسے محتاج بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. ساری حکومت ہے جو وہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ساس اور نندوں کے ہاتھ میں رہتی ہے. بیاہی بہنیں بھی جو آتی ہیں تو بیچاری نند جو ہے, جو بھاوج ہے, وہ اس کی خدمت گزاری میں رہتی ہے, اور اسے اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو یا کسی اپنی مرضی سے وہ کچھ کام کر سکے. ہم سارے گھروں کی بات نہیں کرتے, لیکن اکثر کا حال یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اکثر کا یہ حال یہی ہے. تو اس گھر کو جب تک وہ اپنا نہیں سمجھے گی, وہ اسے لوگوں کو کیسے اپنا سمجھے گی؟ نہیں تو کہاں سے وہ, اسی لیے شروع سے ہی اصل میں شروع کے میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم دوسرے گھر سے آئی ہے بچی, دوسرے ماحول سے آئی ہے. سگے بھائیوں کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے دونوں گھروں کا. اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی بچی آئی ہے نا, تو اسے 1 سال کا ٹائم دو, اسے سیٹ ہونے کے لیے. اس کی کمیوں پر نظر نہ رکھو, کمیوں کو نظر انداز کرو, تحمل سے, صبر سے اسے 1 سال گزارنے دو. ایک آدھ اس کے بچہ ہو جائے, تھوڑی سی اس میں بزی ہو جائے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, ساری اپنی مطلب جو اس کی عمر تھی کھیلنے کودنے کی, وہ چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے. ایک دم بردباری نہیں آتی. یہ 18, 20, 22 سال کی بچیوں کا دماغ ابھی وہی لگا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پچھلی زندگی گزاری. آگے آپ انہیں وقت نہیں دیتے, اور ان کی ذرا ذرا سی کمیوں پہ ان کے ساتھ آپ نکتہ چینی کریں گے, یا ان کے ٹونٹ کسیں گے, یا ان کے اوپر کسی بھی طریقے کے الزام لگائیں گے. مردوں کو میں نے دیکھا ہے معصوم عورتوں پہ ایسے ایسے الٹے سیدھے الزام لگائیں گے کہ دل چھلنی ہو جائے. الفاظ جو ہے نا وہ انسان کے دل میں جا کے لگتے ہیں. میں دیکھتا ہوں شک کی بنا پہ, صرف شک کی بنا پہ, اگر عورت مان لو بہت اچھے انداز میں بول چال کرنے والی, میل جول والی ہے, بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں, الٹے سیدھے شک کرنے لگیں گے. مطلب اس کے اوپر ایسے ایسے الزام لگائیں گے کہ اس سے برداشت بھی نہ ہو. یہاں ٹی وی پہ بتا نہیں میں سکتا, بچوں تک کے الزام کہ میرا بچہ نہیں ہے. کان بھرنا یہ کتنا غلط ہے, اور اگر کسی شخص کے کان, کسی مرد کے کان بھر دیے جاتے ہیں اس کی بیوی کے خلاف, تو ایسے میں جو بے سکونی پیدا ہوتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے میں مرد کیا کرے؟ کبھی کبھی وہ چکی کے 2 پارٹ میں پس کر بھی رہ جاتا ہے. ادھر سے ماں بہنیں ہیں, ادھر بیوی ہے. اب اگر کان بھرے جاتے ہیں اس کے,
بیوی کے خلاف ہو چاہے ماں بہنوں کے خلاف ہو تو وہ کرے تو کیا کرے؟ اصل میں اسے حکمت سے کام لینا چاہیے. مرد کو تو اصل میں ایک نیوٹرل رہنا چاہیے, اسے حکمت کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے. اسے اپنی ماں کا بھی پتہ ہوتا ہے بچپن سے, اپنی بہنوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں, اور جو بیوی آئی ہے اس کے ساتھ 1 مہینے رہنے کے بعد اس کے پورے کریکٹر کا پتہ لگ جائے گا. یہاں حکمت ہے, اسے شروع میں اپنی بیوی کو یہ بتا دینا چاہیے کہ میرے لیے اللہ رسول کے بعد سب کچھ پہلے میری ماں ہے. اگر تو اس کے خلاف نہ جائے گی تو میں اگر چننا پڑا 2 میں سے کسی ایک کو تو میں اپنی ماں کو چن لوں گا. وہ بالکل سیدھی رہے گی ہمیشہ کے لیے. ادھر ماں کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ ماں تو لائی ہے اسے دیکھ کے میرے لیے, تو نے اسے منتخب کیا ہے میرے لیے. اگر تو نے اس کے ساتھ کوئی بھی تشدد کیا اور تجھے پسند نہیں آئی تو میں ہاتھ کے ہاتھ اس کی چھٹی کروں گا. تو یہ تو بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں, اگر اس کی غلطی نہیں ہوئی تو پھر تو بیوی کا حق یہ ہے, نکاح کے ٹائم یہ کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ اس کے نان نفقہ, اس کے رہنے کا, اس کے کپڑوں کا معاملہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے, تو اسے الگ کرے. اگر اسے لگ رہا ہے کہ میری ماں بہنیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ رہ پائیں گے, غلطی میری ماں بہنوں کی ہے اور میری بیوی معصوم ہے, تو یہ انسان جو مرد ہے نا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے الگ مکان اور الگ رہنے کا انتظام کرے, اپنی ماں کا خیال رکھے. بالکل, کیونکہ ایسے میں ماں کے اندر ایک حاکمانہ رویہ ہو جائے گا کہ بیٹا تو میرے قبضے میں ہے. اس نے جب یہ کہہ دیا کہ میں یہ حاکمانہ رویہ نہیں ہوتا, یہ انسیکیورنیس ہوتی ہے. مطلب سیکورٹی انہیں لگتا ہے کہ ہماری کم ہو گئی, ہمارا جو بچہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. وہ اس چکر میں اس طرح سے چڑھانے میں بچے کو وہ کرتی ہیں اور دوسرے کی بچی کا دھیان نہیں رکھتی ہیں, اس پہ تشدد کراتی ہیں. اکثر عورتوں کا یہی حال ہے, ان کے سامنے اپنی بیٹی نہیں ہوتی. اگر ان کے داماد وہی رویہ جو اپنے بیٹے سے اپنی بہو پہ کرا رہی ہیں وہ کرنے لگے تو وہ بول پڑیں گی. وجہ سے وقت کافی ہو گیا ہے, انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. ضرور تب سکے کا دوسرا پہلو ہم ٹٹولیں گے اور امید ہے کہ اس گفتگو کو آگے ضرور لے جائیں. ضرور انشاءاللہ. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی میری ایسیڈیٹی اتنی بڑھ گئی کہ پوری پیٹ کی جگہوں پہ پیٹ کی بھی درد ہو رہا ہے. میرے کو مولانا صاحب سے کوئی ایسی نسخہ بتا دیجئے کہ ترنت سے ترنت کو آرام گرے. اب رہی بات سوال کی, تو سوال ایسا ہے باجی کہ جیسے گھڑیال ہوتی ہے نا تو اس طریقے سے فیملی ہوتی ہے. مشین کی جگہ ماں کا اور فریم کی جگہ باپ کا ہے. کاٹے جو ہے تو اولاد کی طرح چلتے ہیں, لیکن کوئی کاٹا دھیرے چلتا ہے, کوئی سلو, کوئی فاسٹ چلتا ہے اور کوئی اور زیادہ فاسٹ چلتا ہے. جب اولاد فاسٹ چلتی ہے تو ماں باپ بے بس ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کرے, مجبوری ہے, آخر سب کو سنبھال کے لے کے چلنا. پر بچے تو بولتے میں فاسٹ چڑھ رہا ہوں, میں الگ نکلنا چاہتا ہوں. اس میں ہم ایسا کیا کریں, ایسی کوئی دعا بتا دیجئے کہ جو سب کے حق میں فیصلہ ہو اور اچھا رہے. بالکل, بہت اچھا سوال ہے سالار بھائی. نشاط آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نشاط بھائی. میں کہہ رہا تھا میڈم آپ کا ایک پروگرام بہت خوبصورت ہے, اللہ دعا کرتا ہوں کہ ایسی کامیابی پر پہنچے. آمین آمین. میرا سوال یہ ہے کہ کافی دن سے میرے پریشانی چل رہی ہے, بچے بیمار رہتے ہیں. جی. پریشانی چل رہی ہے, بچے بیمار رہتے ہیں اور روزگار میں اسکول چلاتا ہوں. ماشاء اللہ میرا اسکول بہت اچھا تھا. بچوں کو گھر میں ایسا لگتا ہے کہ آس پاس سے گزر رہا ہے اور بچوں کو دہشت بنی رہتی ہے. ٹھیک ہے نشاط بھائی, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. تھوڑا سا انتظار, غوثیہ سے مخاطب ہیں پرویز بھائی, تھوڑا سا انتظار. جی غوثیہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے گھر میں میرے شوہر کو کام نہیں لگ رہے اور قرض دے ہم کو. آپ کو خرچ نہیں دیتے؟ ہاں قرض نہیں دیتے. نہیں, ہم میرے شوہر کو بہت قرضہ ہے. قرض ہے, ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. وہ قرض ادا کرنے کے لیے کوئی دعا بولو. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ, تھوڑا سا انتظار. پرویز بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. سب سے ہمارے تو بیماری بہت ہے. ہاں. ہمارے جو دل کے ہیں وہ ہارٹ میں بلاکیج ہے. جی. اور جو بڑا لڑکا ہے اس کا کچھ کام میں دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کام کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے, پھر کرتا ہے کہیں اور. ٹھیک ہے, غور سے سنیے پرویز بھائی, آپ کا سوال اور نشاط بھائی کا سوال ملتا جلتا ہے. مجھا صاحب ان کا صرف یہ تھوڑا سا الگ ہو رہا ہے کہ ہارٹ بلاکیج ہے. ہارٹ بلاکیج کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ 1000 بار یا وہاب روز پڑھیں, مطلب 5-6 منٹ تک, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, 40 بار آیت کریمہ.
اور نمازوں کی پابندی رکھیں, چاہے فرض پڑھیں لیکن چھوڑیں نہ نماز, چاہے گھر پہ پڑھ دیں اگر اتنی ہمت نہیں ہے مسجد جانے کی. دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ایک تو انہیں 1 کپ پیاز کا رس, اگر 1 کپ نہ پیا جائے تو آدھا کپ پیاز کو گرائنڈر میں پیس کے یا سل پہ پیس کے اسے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں, آدھا کپ جب رس ہو جائے تو اسے پی لیا کریں صبح کو اٹھتے ہی. 2 چھوٹی الائچی صبح شام, 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام, اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ صبح شام کھائیں. کیسی بھی بلاکیج ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جی, اب صحت کے لیے نشاد بھائی نے بھی کہا بچے بیمار رہتے ہیں, پرویز بھائی نے بھی کہا کہ گھر میں بیماری بہت ہے, تو ان دونوں کے لیے پہلے بیماری اس کے لیے ایک تو صلاۃ التوبہ پڑھنا شروع کریں 2 نفل وطروں سے پہلے, کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے. اذان دیں اپنے گھر میں اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو پانی دم کر لیں, اور 1 بار اپنے گھر کے سب کونوں میں چھڑک دیں, لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 300 بار یا ذل جلال والاکرام, اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. چلتے پھرتے ایک آیت جو قرآن میں جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, انشاءاللہ بالکل سارا معاملہ درست ہو جائے گا. جی, صبا کی کال لے رہے ہیں. صبا سوال بتائیے. ہیلو. جی بہن ہیلو. سن رہے ہیں آپ کو, ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں السلام علیکم. شکریہ آپ کا, بہت زیادہ شکریہ آپ کی پروگرام. صبا تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے. بہت زیادہ شکریہ, آپ کا جو پروگرام ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے, اور شگفتہ بازی کا خاص خاص شکریہ ادا کرتی ہوں میں. بہن شکریہ اللہ کا ہے, پھر تمام ہمارے جو عہدیداران ہیں یا ذمہ داران ہیں یہ ان کی مہربانی ہے, ہم تو صرف ایک وسیلہ ہیں آپ کی بات مولانا صاحب تک پہنچانے کا. اور ان کی بات جی, اور وہ ذرا اب نارمل ہے, تو اس کے تعلق سے ہم لوگ تو بہت زیادہ مطلب کوششیں بھی کر رہے ہیں, نمازیں وغیرہ میں بھی اس کو بہت وہ رکھتے ہیں, اس کو علاج کے بھی لے کے جا رہے ہیں. عمر کتنی ہے؟ عمر جی میرے 2 سوال ہیں. جی میرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بہن کی 6 سال کی لڑکی ہے, اس کے پیروں میں راتوں میں بہت برا درد ہوتا ہے اور روتی ہے درد کے مارے. دوسرا سوال میرا یہ ہے جیسے شوہر کی رضا کے لیے جو شوہر ہم سے راضی رہے, اس کا کہنا مانتے ہیں تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, فجر کی نماز جاری ہے, تو ہمیں کس کا کہنا ماننا چاہیے, اللہ کا حکم ماننا چاہیے, کس کا ماننا چاہیے؟ ٹھیک ہے, مجھا صاحب یہ دوسرا سوال یاد رکھیے گا. زیتون کا سوال لے رہے ہیں. جی آپ بتائیے زیتون صاحب, سوال کیا ہے؟ جی ہمارے گھر میں بالکل خیر و برکت بھی نہیں ہو رہی, کمائی ہو رہی لیکن پیسہ رکتا ہی نہیں ہے شوہر کے, اور پھر چہرے پہ چھائیاں بھی ہے, سب بولتے اسی کی وجہ سے شاید یہ سب ہو رہا ہو. نہیں ایسا نہیں ہوتا. بہرحال دونوں سوال ہیں, ایک تو خیر برکت کا مسئلہ ہے, دوسرا چہرے پہ چھائیاں ہیں. چہرے پہ جھائیوں کے لیے ہر وضو کے بعد ایک پھٹکری کا ٹکڑا وضو کی جگہ پہ رکھ لیں, گیلے چہرے پہ پھٹکری لگایا کریں جہاں پہ جھائیاں ہیں. اور کسی ڈاکٹر سے وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں, وٹامن ای, وٹامن سی, وٹامن اے, یہ 3 ٹیبلٹ کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیں, اور وٹامن کی 3 ٹیبلٹ صبح دوپہر شام کھائیں, اور جھائیوں پہ وہ میں نے جو بتایا پھٹکری ملیں, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا ورد رکھیں, سورہ 3 میں ہے آخری پارے میں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت 100 بار. یہ تو ہو گیا ان کے چہرے کا مسئلہ. اور گھر میں برکت کے لیے 5 نمازوں کی پابندی, 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 2 نفل صلاۃ التوبہ, کہ اللہ کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ برکت شروع ہو جائے گی. جی کل ایک بہن کا مسئلہ رہ گیا تھا, ان کو نزلے اور زکام کی شکایت ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں, 1 بوند صبح شام, اور سردی اتنی پھل استے خدوس ایک چٹنی آتی ہے, بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں, ہمدرد وغیرہ, تو وہ 1 چمچ رات کو گرم پانی سے لے لیا کریں, یا آدھا چمچ صبح شام گرم پانی سے لے لیں, اور ناک میں سرسوں کا تیل ڈالیں. چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو 1 کھجور لے کے اس کی گٹھلی نکال کے اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے وہ رات کو سوتے ہوئے چبا لیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ نزلے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی راشدہ بہن فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں بات کرنا ہے, ہمارے شوہر ہے نا پہلے شراب پیتے تھے, پھر چھوڑ دیے, اور اب پھر پینے لگے ہیں, اور ہمارا بچہ ہے کیا کہتے 19 سال کا ہے, لیکن وہ کام نہیں کرتا, نہ پڑھائی کرتا, گٹکا خوب کھاتا ہے. ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. عبد الوہاب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں ماشاءاللہ آپ کا تو کچھ کیا کہوں، تعریف بھی کم ہے. آپ کی صلاحیت اور آپ کا جو بولنے کا سلیقہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے بعد میں جو اور آپ کے جونیئر ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے. شکریہ شکریہ بھائی، آپ ذرے کو آفتاب بنا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. جی اب آپ کا جو پروگرام ہے، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے یہ. میں دیکھتا ہوں ہمارے اس میں تو بہت بے شرمی بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. جی آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں اور یہ ہدایت روز دیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ضرور کہ بھائی، اس سے بچیں، ضرور انشاءاللہ. اور اس سے بہت بگاڑ پیدا ہوتے ہیں میڈم. بے شک بے شک. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے، اور بہت شکریہ پروگرام دیکھتے رہنے کے لیے. انشاءاللہ ان باتوں کو ہم ضرور شامل کریں گے. بہن کا جو سوال تھا راشدہ صاحبہ کا، شوہر شراب پیتے ہیں، چھوڑ دیا تھا، پھر پینے لگے. ہاں انہیں یہ چاہیے ایک تو کالے تل انہیں دیا کریں، کالے تل منگا کے رکھ لیں دودھ میں گھول کے یا ایسے ہی کسی بھی طرح سالن والن میں ڈال دیں انہیں بنا بتائے. اور سب سے بڑی چیز تو دعا ہے، اور ان کے اوپر دم کریں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو 21 بار یا شہید پڑھ کے ان کے سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں، اور پائنتیوں کھڑے ہو کے 3 بار درود آگے پیچھے اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. اور سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر سورت، اس کی 7 نمبر آیت کا ورد کریں 41 بار 21 بار یا 7 بار جتنا ان کے پاس ٹائم ہو. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ میرے ہسبینڈ کی حرام سے حفاظت فرمائی ہے. دعا کریں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ چھٹ جائے گی شراب دوبارہ. 19 سال کا لڑکا ہے، کام نہیں کرتا، اور وہ یہ گٹکا وغیرہ بہت کھاتا ہے. ہاں اس کے لیے بھی بالکل یہی سب کچھ کریں، کالے تل اسے دیں جس سے اس کا یہ گٹکے کا چکر جو نشے کا ہے ختم ہو، اور یہی دم کریں اس کے اوپر بھی دونوں. اور حفیظ ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھ کے اس کی بھی حفاظت کی دعا اللہ سے کریں. جی علی حسن بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ علی حسن بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے ابھی گھر میں خوشحالی اور بچوں کے نام کے بارے میں پوچھنا تھا. جی نام بتا دیں، کوشش کریں گے کہ شامل کر سکیں. جی ایان خان اور جیان خان. ایان اور جیران خان. ایان خان اور جیان خان. آپ نے جیان کہا؟ ایان جی. ایان ہاں 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 جی. اور دوسرا نام کیا ہے؟ چھوٹا نام دوسرا نام جیان خان ہے جی. جیان خان. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے. علی بھائی پہلے تو خیر و برکت کے بارے میں جان لیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ہاں اس کے لیے سب سے بڑی دعا 5 نمازیں ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھا کریں وطروں سے پہلے عشاء میں. اور کچھ صدقہ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے. صدقہ بھی بلاؤ کو ٹالتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے. اگر بہت زیادہ حیثیت نہ ہو تو 10-20 روپے روز کے نکالنے شروع کر دیں. اتنی بھی حیثیت نہ ہو تو کم سے کم آٹے کی 1 مٹھی الگ کرنا شروع کر دیں. جب 20-30 مٹھی ہو جائیں تو کسی غریب کو دے دیا کریں. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. نمازوں کے بعد بھی دعا کریں، انشاءاللہ تمام پریشانی دور ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ. اقبال بھائی سوال بتائیے. وعلیکم السلام. جب رات میں سوتا ہوں تو سینے میں بہت جو ہے کھرکھراہٹ بھاری پن ہو رہا تھا، اور یہ مطلب رات کے سمے انسان نہیں ہوتا. ذرا بلند آواز سے اقبال بھائی، رات کو جب آپ سوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سینے میں جو بھاری پن ہوتا ہے، کھرکھراہٹ ہوتی ہے سینے میں، اور زکام نزلہ یہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ناہید صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی مجھے پوچھنا تھا کہ میں قرآن پاک جو ہے وہ الگ سے پڑھتی ہوں، اور قرآن پاک کا ترجمہ جو ہندی والے قرآن پاک پر الگ سے پڑھتی ہوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پوچھنا تھا کہ ماتم کے گھر میں کیا یہ میٹ اور انڈا 4 دن نہیں بنانا ہوتا، کھانا بھی نہیں بنانا ہوتا؟ ٹھیک ہے، مجھے صاحب ان دونوں سوالوں کے بارے میں رہنمائی چاہیے. دیکھیں جی بالکل کوئی منائی نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہیں، میٹ انڈا کچھ بھی بناتی ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، کوئی یہ الٹی سیدھی باتیں سب لوگوں نے الٹی سیدھی اڑائی ہوئی ہیں. دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں. اس لیے کسی کی بات میں نہیں آنا جب تک وہ کسی حوالے کے ساتھ آپ کو کوئی بات
نہ پیش کرے. جیسے انہوں نے کہا کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو کیا جیسے بہت سے لوگ ہیں جو یعنی ازراہ ہمدردی یا حق کی وجہ سے قرابت داری کے کچھ کھانا بھجواتے ہیں, تو یہ چیزیں بھجوا سکتے ہیں؟ یہ تو سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جی, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضور نے کھانا بنوا کے بھیجا ہے, تو وہ سنت ہو گیا. اپنے رشتہ داروں کو یہ چاہیے کہ اس گھر میں فوتگی ہوئی, غم بھی ہوگا تو بنا کے کھانا بھیجیں. لیکن یہ جو سوال کر رہی ہے کہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے بالکل. اب قرآن پاک یہ پڑھ رہی ہیں ایک نسخے سے, اور اس کا ترجمہ ہندی میں پڑھ رہی ہیں دوسرے نسخے. کوئی حرج نہیں ہے بالکل, لیکن ایسے قرآن موجود ہیں جن میں متن عربی میں اور ہندی میں ٹرانسلیشن ہے, اس کی زیادہ برکت ہوگی اگر یہ کوئی ایسا قرآن جو ہدیہ دے کے لے لیں گی بازار سے اور اسے پڑھا کریں گی. لیکن اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر یہ الگ الگ بھی پڑھنا ہے. کوئی جی, سوالات کئی ہیں ہمارے پاس, لیکن محمد علی بھائی آپ سے مخاطب ہیں. سہیب صاحب آپ کا سوال بھی لیں گے, اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا انتظار بقیہ کالرز کو, تاکہ ہم یہ سوالات جو ہمارے پاس ہیں انہیں نمٹا لیں. علی بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی ہے, میری عمر 66 برس ہے. جی. کمزوری رہتا ہے, ٹھنڈے کا موسم ہے, تو ایک آدمی بتایا چلگوجا کے بارے میں, تو مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چلگوجا کا کیا فائدہ ہے, کیسے استعمال کیا جائے؟ چلغوزہ, ٹھیک ہے. سہیل بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے سہیل صاحب. سہیب بھائی جب تک ٹی وی کی آواز میوٹ نہیں کریں گے آپ کا سوال نہیں لے پائیں گے. ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, مطلب ان کا اپنی نوکری میں من نہیں لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا, گولی مار لوں گا, یہ ایسا کچھ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کا ابھی ذرا رکیے, ان کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا؟ کیا وہاں ماحول اچھا نہیں ہے, یا گھر پر ان کو کچھ ایسا ٹینشن ہے جس کی وجہ سے کام میں بھی دل نہیں لگ رہا؟ نہیں, ایسا ہے, ہمارے ایک رشتے دار ہیں, انہوں نے, ہم نے مولانا صاحب کو دکھایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کچھ کروا دیا گیا ہے پانی میں یا چائے کے ساتھ میں, کچھ ایسا, اور اس وجہ سے ان کا من نہیں لگتا. اور دوسرا انہیں شوگر بھی ہے, تو پریشانی ہے, دو طریقے کی پریشانی ہے. غور سے سنیے مجاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی مجاز صاحب. انہیں چاہیے کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی انہیں تسبیح کا ورد کرائیں اگر وہ پڑھ سکیں, اور ایک یاسین کی سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتوں کا پانی انہیں پلائیں. 41 بار یاسین سے لے کے لا یبصرون تک شروع کی 9 آیتیں 41 بار پڑھ کے 11 بار درود آگے پیچھے, اب پانی دم کرا, روز انہیں پلا دیا. 40 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بھی دن کی ناغہ نہیں ہے, کوئی بھی پلا سکتا ہے پانی. اور ایک وہ جب سوتے ہوئے ہوں تو ان کے اوپر یا شہید کا 21 بار سرانے کھڑے ہو کے دم کریں, اور ان کے سر میں مالش کریں کدو کے روغن کی. کدو کا روغن بازار میں بہت ساری کمپنیوں کو آتا ہے, وہ آدھا چمچ انہیں صبح شام پلا بھی دیں, کیونکہ انہیں شوگر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے. اور ان کے سر میں بالکل بیچ میں سر میں ڈال کے نا ہتھیلی سے مالش کریں ان کے سر کی, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرے کسی پہ الزام نہ لگائیں, کسی مولوی صاحب یا کسی عامل کے کہنے پہ, جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں. جادو کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, کرنا بھی اور کرانا بھی, اور الزام لگانا بھی. اپنے گھر میں اذان دیں 20-25 دن, اور ایک پانی دم کر لیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو, اور سب کونوں میں چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے, ایک ہی بار صرف, اور 20-25 دن صبح شام اذان دیں, فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. انشاءاللہ اگر کوئی جادو بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا. جی, سوالات کئی ہیں. مجاز صاحب 66 سال عمر ہے علی صاحب کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ چلغوزہ کھانے سے بالکل کھا سکتے ہیں, سردی, اور بہت بڑھیا چیز ہے اور بہت طاقتور ہے. جس نے مشورہ دیا بہت اچھا دیا. 21 دانے کھا لیں, حیثیت اگر اچھی ہو, نہیں تو 11 دانے کھا لیں, اور 5 منقع بھی رات میں کھا لیا کریں, اس سے بھی انہیں بہت طاقت ملے گی. جی, اقبال بھائی کا سوال یہ ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں تو جسم میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے, بھاری پن محسوس ہوتا ہے. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی, کستے شیری اور مہندی پتہ پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ صبح شام وہ کھائیں. اور اسب گول کی بھوسی, 1 چمچ اسب گول کی بھوسی سادے پانی سے دن میں کسی بھی ٹائم لیں. 1 چمچ شہد صبح شام گرم پانی سے, اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سوتے ہوئے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں, 1 بار درود, 1 بار سورہ فاتحہ, 1 بار آیت الکرسی, اور 3 بار 3 بعد والے تینوں قل, اور آخر میں پھر 1 بار درود پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک ماریں, پورے جسم پہ پھیلیں, کوئی تھرتھراہٹ نہیں. احسن کا سوال مجاز صاحب, کشت شیریں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں, یہ کیسی ہوتی ہے, کہاں سے ملے گی, کب استعمال کی جائے؟ یہ کشت شیریں دیسی دوائی والے جو ہوتے ہیں نا,
ان کے ہاں مل جاتی ہے، اور یہ جڑ ہوتی ہے ایک ملائم سی، اسے گھر میں ہی پیسا جا سکتا ہے، اور اینٹی بائیوٹک ہے، اس کی وجہ سے کوئی خارش نہیں ہوتی بلکہ خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چٹکی کھا لیا کریں کھانے کے بعد تینوں ٹائم، اور اگر گلے میں کوئی پرابلم ہو تو شہد کے ساتھ ملا کے چاٹا کریں۔ مطلب ہر طریقے کی بیماری میں اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے، پر مطلب کھاتے ہوئے اللہ شافی اللہ کافی پڑھا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی وہ چیز ہے، اس لیے میں زیادہ اسے پروموٹ کرتا ہوں۔ کھانی کیسے ہے؟ کھانے ایک چٹکی میں نے بتا دیا، کھانے پانی کے ساتھ؟ جی سادے پانی سے۔ جی بہت شکریہ۔ 6 سال کی بچی ہے، پیروں میں بہت درد رہتا ہے۔ ہاں، ایک چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے دینی ہے، اور آدھا چمچ ہلدی دودھ میں گھول کے اسے رات کو سوتے ہوئے پلا دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا۔ یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں۔ جی سائرہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب شوہر کی رضا اور اللہ کی رضا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی بات ہو تو انسان کس کی رضا کو اختیار کرے؟ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ خالق کے حکم میں کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی، اگر وہ فرض چیزوں سے انہیں روکتے ہیں یا کوئی ایسا کام انہیں کرنے کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے دائرے سے باہر نکالتا ہے، تو انہیں اللہ کی ماننی ہے کسی بھی قیمت پہ، چاہے مار برداشت کریں چاہے تشدد برداشت کریں، ماننی اللہ کی ہے۔ لیکن اگر کوئی نفلی ایسا کام ہے، مان لو نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، نفلی تسبیح ہیں، تو اگر ان کا شوہر انہیں پسند نہیں کرتا تو انہیں وہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ واضح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی نفلی عبادت عورت اپنی شوہر کی مرضی کے خلاف کرتی ہے تو اس کا اجر اس کے شوہر کو ملے گا، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کو پیار سے سمجھائیں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں کہ حضور کی حدیث یہ ہے، اور دوسرے اس کے سامنے شکر گزاری کریں، کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب معراج سے واپس آئے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ مجھے دوزخ میں دکھایا گیا۔ ایک عورت نے پوچھ لیا حضور کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو نفلی عبادات کرنا اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف یہ اس کی ناشکری ہے، تو اس لیے اس سے بچیں، اور اگر کوئی فرض کسی عبادت میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر ہر حال میں چاہے چھپا کے کریں، پورا اللہ کا حکم کرنا ہے۔ جی آخری سوال، یہ ہم یہ کہیں کہ سب سے پہلا سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ پروین صاحبہ نے یہ سوال 2 بار پہلے بھی کیا تھا، آج تیسری بار پھر یہ اپنے مسئلے کو لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ بچی کی جو پہلی شادی ہوئی تھی 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی، دوسری شادی ہوئی تو یہ لڑکا جو ہے وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، جیسے انہوں نے بتایا کہ لڑکی میرے پاس ہے اور وہ لڑکا اپنے والدین کے پاس ہے، تو پھر یہ بات آگے کیسے بڑھے گی، گاڑی چلے گی کیسے؟ اصل میں مجھے لگتا ہے یا تو ان کی لڑکی بہت زیادہ معصوم اور سیدھی ہے، اور یا پھر وہ نبھاؤ نہیں کر پا رہی۔ دونوں ہی حالات میں یہ کریں ہیں کہ ایک عمل کریں، اگر انہیں واقعی اس جگہ اپنی بچی کو بھیجنا ہے کہ اسے کہیں کہ 1000 بار جمعرات کی رات میں یا ولی پڑھ کے اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اور ایک عمل کریں عشاء کے بعد 7 دن تک کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے وطروں سے پہلے صلاۃ الحاجات کے، دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار سورہ ممتحنہ کی 7ویں آیت اصل اللہ یجل بینکم و بین الذی عادیتم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، 60 نمبر صورت ہے 28ویں سپارے میں، اس کی 7 نمبر آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ یہ آپ دونوں رکعت میں الحمدوں کے بعد 7 بار پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی میرے شوہر یا میرے داماد جو بھی عمل کرے اس کا نام لے کے اس کا دل اس بچی کے لیے نرم کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی پازیٹیو ریسپانس آئے گا، 1 ہفتے میں عمل ختم ہو جائے گا، پاک دنوں میں ہوگا۔ اس کے بعد 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ قصص کی 10 نمبر آیت ہے، ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ مسلسل پڑھتی رہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو اللہ کی طرف سے ریسپانس آ جائے گا انشاءاللہ۔ ریحانہ بہن فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرا یہ جاننا ہے کہ جیسے مجھے وات ہے، میری 35 عمر ہے اور مجھے وات ہے، جیسا ٹھنڈا موسم ہو رہا تو مجھے بہت کھانسی بڑھ جاتی، سوکھی کھانسی، یہی شکایت میرے امی کو میرے ماموں کو بھی ہے، یعنی ٹھنڈی بڑی تو ہمیں کھانسی چلتی، ہڈیوں میں درد وغیرہ ہوتا، تو مولانا صاحب سے جاننا چاہتی ہوں۔ اور میں نے ایک بار مولانا صاحب سے سوال کی تھی میرے شوہر کے دانت کے بارے میں، تو ایک بار مولانا صاحب ریپیٹ کر دیجئے کہ وہ کون سی چھال ہے، میں وہ چھال کا نام نہیں سن سکی تھی، تو دوبارہ بتائیے اب مجھے وہ چھال کا نام، اور آج تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے مولانا صاحب، نیکسٹ ٹائم ضرور پوچھیں۔ ہاں، آپ کو شوگر تو نہیں ہے بہن؟ نہیں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دانت کے لیے آپ نے کوئی چھال بتائی تھی۔ مجھا صاحب ایک کالر اور ہیں، عباس بھائی ہیں۔ عباس بھائی بتائیے سوال کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی،
جی ہمارے سوال یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا، خواب کے بارے میں ذرا پوچھنا ہے کہ خواب ہم دیکھ رہے ہیں رات میں موٹر سائیکل ہم چلا رہے ہیں، تو موٹر سائیکل چلتے چلتے ہمارے نیچے سے نکل گئی ہے، پھر ہم پیدل دوڑ رہے، موٹر سائیکل آگے ایک پانی میں گر گئی ہے، پھر اندھیرے میں موبائل کی روشنی سے دیکھ رہے ہیں تو وہ موٹر سائیکل ہم کو نہیں ملی، پھر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، تو ہمارا جو ہے جیسی بہت جیسے معلوم. ٹھیک ہے، یہ خواب کیا بتا رہا ہے مجھے؟ یہ تو اصل میں کوئی اچھا خواب نہیں ہے، بلکہ انہیں کچھ نہ کچھ صدقہ بڑھا دینا چاہیے اور اللہ سے کوئی توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں. کوئی نقصان کا اندیشہ ایسا لگتا ہے تو ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور نمازوں کی پابندی اپنی رکھیں اور کچھ صدقہ اپنا بڑھا دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پریشانی والا خواب ہو، لیکن ہے تھوڑی سی پریشانی والا، ان چیزوں سے دور ہو جائے، کچھ صدقہ اپنا کر دیں. صدقہ نکال دینا چاہیے. سوکھی کھانسی ہے، ڈرائی کف ہے، کیا کریں اس کو؟ یہ چاہیے انہیں کہ 5 منقع، 5 بادام اور 3 دکھنی مرچ، سفید رنگ کی ایک دکھنی مرچ آتی ہے، رات میں چبا لیا کریں. دوسری انہیں سانس چڑھتا ہوا، کیونکہ کئی بار سائنس کی پرابلم ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، تو آدھا چمچ زیتون کا تیل دن میں 3 ٹائم چمچ میں لیا اور چاٹ لیا. اجوائن پسوا کے رکھ لیں، اس میں ہلکا سا نمک ملایا اور ان دونوں پسی ہوئی اجوائن اور ہلکا سا نمک شہد میں ملا کے، 1 چمچ شہد میں ملا کے چاٹا کریں صبح شام. اور 1 چمچ شہد، 1 چمچ زیتون کا تیل، اگر زیتون کا تیل ویسے پیا نہ جائے تو شہد کے ساتھ ملا کے گرم پانی میں ملا کے پی لیا کریں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ. ایک کام یہ کر لیا کریں کہ 2-3 قاش ادرک کی کھا کے اوپر سے شہد چاٹ لیا کریں تھوڑا سا، انشاءاللہ پوری سردی سکون سے گزرے. جی دانت کے لیے آپ نے کوئی چھال بتائی؟ وہ میں غلط سمجھاؤں گا، میں نے دانت سمجھ لیا ہوگا. دانتوں کے لیے میں بتاتا ہوں کیکر کی چھال، لیکن یہ اب دانت کا جو معاملہ ہے نا، اس کے لیے تو انہیں یہ چاہیے کہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور بورولین، بورو پلس وغیرہ اس طرح کی کریم آتی ہے، رات میں دانت پہ وہ لگائیں، اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل لگائیں، اور 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کھا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ دانت ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 2 نام رہ گئے ہیں، ایان اور جیان. تو یہ وعدہ رہا انشاءاللہ کہ اگلی ملاقات میں ضرور ان ناموں کے بارے میں مولانا صاحب سے جانیں گے. فی الحال بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے. ضرور. ابزی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.